अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज की इस वीडियो में 3 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे हस्ब मामूल। पहला मामला, बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम को आज़ादी मार्च की इजाज़त दे दी गई है, तो क्या इसका मतलब है कि तमाम मामलात अब हल हो गए हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है दोनों इनकी अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए? इसका थोड़ा सा आपके साथ तज्ज़िया पेश करेंगे और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर रोशनी डालेंगे। और उसके साथ हम बात करेंगे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत बल्कि दुनिया भर के अंदर रहने वाले सिख भाइयों के लिए, जिनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज एक अहम तरीन माहदे पर दस्तखत हो गए हैं, यानी कि करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक। और अब जहाँ पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से सिख यहाँ पर, सिख ज़ायरीन यहाँ पर आ सकेंगे। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ एक अरबों रुपए मालियत का एक गोल्ड स्कैंडल, सोने की एक्सपोर्ट का स्कैंडल, कितने बड़े पैमाने के ऊपर से सोने के जेवरात बैरून मुल्क बरामद किए गए। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को, कौमी ख़जाने को बहुत फ़ायदा होगा। उस स्कैंडल का क्या हुआ और अब किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, ये तमाम तर तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हमें हमारे वीडियो ब्लॉग के ऊपर बहुत से दोस्तों ने सवालात किए कि हमने कहा था कि गुज़श्ता रोज़ के हुकूमत की जानिब से रेड जोन को बंद किया जा रहा है, कंटेनर्स लग गए हैं, जीटी रोड मोटरवे को बंद करने का प्लान किया जा रहा है, फैज़ाबाद को बंद किया जाएगा, कंटेनर्स मौजूद हैं, क्रेनें पहुंचा दी गई हैं और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि एक जानिब पकड़ धकड़ की बात की जा रही थी, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने तो जमीयत उलमा इस्लाम को वो उनका जो एक आज़ादी मार्च था वो करने की इजाज़त दे दी है। तो फिर इसका मतलब है कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना होगा इन दोनों मामलात को। हुकूमत ने एक ऐसे मौके के ऊपर ये अनाउंसमेंट की है जहाँ पर मुल्क भर के आम शहरियों के लिए भी और जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स के लिए भी शायद एक थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका कि अब शायद पकड़ धक्कर नहीं होगी, तो ऐसा कतई नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, न सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, कोई भी सियासी जमात हो, वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर सकती है, कोई भी जलसा मुनक्किद कर सकती है। लेकिन उसका मामला ये है कि आप उसको धरना नहीं दे सकते। मतलब डी चौक के अंदर आप आना चाहते हैं, आप लॉकडाउन करना चाहते हैं, हुकूमती रियासती निज़ाम को पैरालाइज करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शुरू में जो हुकूमत को असल थ्रेट किया था, जो वो असल मुतालबा, जो उनका मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा हासिल करना, नए इंतखाबात करवाना, उसके लिए वो सिर्फ जलसा नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लॉकडाउन हो, धरना हो। बाद में उन्होंने कुछ अभाम पैदा किया, धरने से लफ्ज़ उन्होंने आज़ादी मार्च का शुरू किया और आज़ादी मार्च के बाद अब लगता ही है कि जो बैकग्राउंड डिस्कशन जारी है कि मुल्क भर के अंदर रैलियाँ निकले, जमीयत उलमा इस्लाम अपने आप को रिवाइव करे और उसके बाद एक इस्लामाबाद के अंदर जलसा करके अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएँ और फिर उसके बाद पुरअमन तरीके से वो लौट जाएँ। इस बात की तो हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो इस्लामाबाद के अहम तरीन इलाके हैं जिसे हम रेड जोन कहते हैं, डी चौक कहते हैं, वहाँ कंटेनर्स बदस्तूर मौजूद रहेंगे। उस इलाके को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बंद किया जाएगा। फैज़ाबाद के मकाम पर आज भी इस वक्त भी कंटेनर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उसके साथ जीटी रोड मोटरवे को भी बंद रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जैसे अटक पुल है, वहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो अब रहबर कमेटी या जमीयत उल इस्लाम के रहनुमा या उसके साथ हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है, वो इस सारे मामलात के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब की टीम को एतमाद में लेगी कि आप आइए, इजाज़त देंगे, परेड ग्राउंड में आइए, वहाँ पर जलसा कीजिए और उसके बाद जो भी आपके मुतालबात है वो हुकूमत के अवाम के सामने हुकूमत के मुतालबा कीजिए और उसके बाद आप पुरअमन तरीके से वापस रवाना हो जाएंगे। अगर तो ये मामलात रहे तो फिर तो मज़ीद सख्ती नहीं की जाएगी। अगर किसी जगह के ऊपर हुकूमत को शक हुआ या अपोजिशन ने या जमीयत उलमा इस्लाम ने किसी मौके के ऊपर इस कमिटमेंट की पासदारी ना की, तो फिर सूरत हाल यकीनी तौर पर ख़राब होगी, पकड़ धकड़ भी होगी, गिरफ्तारियाँ भी होगी, नज़रबंद भी होंगे, सीनियर रहनुमाओं को भी नज़रबंद किया जाएगा। तो ये वो दो ऑप्शन, दो सूरत हाल है, यानी कि एहतजाज, जलसे की कोई मुमानत नहीं है। हुकूमत अनाउंसमेंट ना भी करती तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उसकी इजाज़त देने के मजाज हैं। हाँ, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल प्लान था वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा हासिल करने के लिए, नए इंतखाबात का मुतालबा मनवाने के लिए, धरना या लॉकडाउन करने का, उसके पेश नज़र फिर सारी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा ये इस मामले को ज़रूरी था कि आपके साथ इसको ज़रा क्लैरिफाई किया जाए।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے دوران ابھی اگلے ایک دو روز کے اندر اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہونی ہے، کس حد تک حکومت کو کمٹمنٹ ملتی ہے، کیونکہ اگر ہم ماضی پر تھوڑی روشنی ڈالیں تو 2014 کا آپ کو وقت یاد ہوگا، یہی دن تھے جب اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان عوامی تحریک نے اسلام آباد کا رخ کیا تھا، اور اس وقت وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان صاحب، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ کمٹمنٹ کی گئی کہ ہم پرامن اپنا ایک جلسہ کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، ہمیں اسلام آباد میں اپارا کے نزدیک آنے کی اجازت دی جائے۔ کشمیر ہائی وے پر پاکستان تحریک انصاف نے پڑاؤ کیا تھا، جبکہ اپارا کی جو شاہراہ ہے کمرشل مارکیٹ، اپارا کے کمرشل مرکز کے بالکل سامنے، وہاں پر پاکستان عوامی تحریک نے پڑاؤ کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا پھر ایک رات کو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ کنٹینرز ہٹائے جائیں، کرینے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے ڈی چوک پر دھرنا دینا ہے، چونکہ عمران خان صاحب کے مطالبات بھی اس وقت کچھ اسی ایکسٹریم لیول کے تھے جو آج جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے ڈی چوک کے باہر پہنچے تھے، کنٹینرز کو ہٹایا گیا تھا کرینوں کے ذریعے سے، پھر پارلیمنٹ کے جنگلے ٹوٹے، پی ٹی وی پر حملہ ہوا، سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر جس قسم کے جو منظر تھا وہ سب نے دیکھا۔ تو یہ وہی حکومت ہے اب جنہوں نے ماضی کے اندر احتجاج کیا تھا، تو وہ ان تمام ٹیکٹس سے واقف ہیں، تو لہٰذا جلسے کی حد تک مولانا صاحب کو اجازت ہوگی، اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر ریاست اپنی ریٹ بھی منوائے گی اور صورتحال خراب ہونے کا خدشہ بھی ہوگا۔ تو یہ ایک وہ معاملہ ہے آزادی مارچ کا، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیگر اہم معاملات ہیں ناظرین، طویل عرصے کے بعد کرتارپور راہداری کا جو ایک دنیا بھر کے اندر سکھ برادری کا جو ایک خواب تھا، بالخصوص بھارت کے اندر بسنے والے ہمارے سکھ بھائیوں کا، وہ ان کا خواب پورا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دنیا بھر کے اندر بسنے والے سکھ بھائیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آج بالآخر کرتارپور راہداری کے لیے باضابطہ طور کے اوپر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وہ کرتارپور راہداری منصوبہ جس کے اوپر نومبر 2018 میں حکومت پاکستان نے کام شروع کیا تھا، ان کے گرو نانک دیو جی کی جو وہاں پہ جو ساری دنیا بھر کے سکھ برادری کی ان کے ساتھ جو عقیدت مندی ہے، ان کا ایک بہت ہی ایک مقدس مقام ہے، یہاں پر لوگ آنا چاہتے ہیں۔ ماضی کے اندر جو صورتحال تھی، بھارت سے لوگ براہ راست یہاں پر نہیں پہنچ سکتے تھے، سیکیورٹی حالات دونوں ممالک کے درمیان جو حالات کشیدہ رہتے تھے، وہ بہت سی وجوہات تھیں اور وہاں پر اس لیول کے ارینجمنٹ نہیں تھے۔ اب اس ساری جگہ کو شارٹیسٹ ٹائم کے اندر انٹرنیشنل لیول کے مطابق ڈیولپ کرنے کا پلان کیا گیا۔ 800 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر مشتمل یہ جگہ ہے، اور اس کے بعد اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ 9 نومبر کو باضابطہ طور کے اوپر اس کا افتتاح ہوگا، اور اس کے بعد 12 نومبر کو جب گرو نانک دیو جی کی 550ویں جب ان کی اینیورسری ہوگی، تو اس موقع کے اوپر اس کا کرتارپور راہداری کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ بھارت سے بھی سکھ یاتری آ سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے ہمارے سکھ بھائی یہاں پر آ سکیں گے، اپنی مذہبی جو ان کی عبادت ہے وہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا سکیں گے۔ اور پاکستان کا اس کے اندر بہت کلیدی کردار ہے، اور بالخصوص آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی، بلکہ پاکستان آرمی کو بھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت سے جو بھارتی کرکٹر کو یہاں پر جب وہ مدعو کیا گیا تھا، وزیر اعظم کی جب تقریب حلف برداری تھی، اس موقع کے اوپر آرمی چیف نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کرتارپور راہداری کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان خطے میں پائیدار امن کا خواہاں ہے، اور اسی سلسلے کے اندر بہت سے اقدامات اور بھی کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے مخلصانہ طریقے سے یہ اپنی کاوش جاری رکھی۔ اور ہم صرف دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے انتہائی قلیل عرصے کے اندر کرتارپور راہداری ایک بہت مشکل منصوبہ تھا، جس کے اوپر متعدد مرتبہ بھارت نے بیک آؤٹ کیا، مذاکرات سے بائک آؤٹ کیا، کبھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بڑی وزڈم کے ساتھ اس معاملے کو اس کو آگے بڑھایا، اور ایک دنیا بھر کے سکھ برادری کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اور اب سکھ بھائی دنیا بھر سے یہاں پر آ سکیں گے اپنی عقیدت کے تحت، اپنی زیارت کے لیے، اور جو ان کا ایک دیرینہ خواب تھا بالخصوص بھارت کے اندر بسنے والے لاکھوں کروڑوں سکھ بھائیوں کا، وہ بھی یہاں پر اب آ سکیں گے۔ اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، انٹرنیشنل لیول کے مطابق تمام تر سہولیات یہاں پر فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
تو یہ اچھی ایک خبر ہے، اور ایک اس خطے کے اندر بالخصوص ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے پاک بھارت جو موجودہ اس وقت حالات جاری ہیں، بالخصوص شاید بھارتی جو حکومت ہے، مودی سرکار ہے، ان کے دل بھی شاید اس کے بعد نرم پڑے کہ جس طریقے کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے ظلم و بربریت کی ایک تاریخ رقم کر رکھی ہے، وہاں پر کرفیو ہے، لوگوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا ہے، شاید تھوڑا سے ان کے دل بھی نرم ہوں اور وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بسنے والے کشمیریوں کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا کریں، اور جو دونوں ملکوں کے مابین تنازعات ہیں شاید وہ مستقبل کے اندر اس اہم ایک منصوبے کے بعد شاید وہ تمام تر جو ان کے جو کشیدہ تعلقات کی وجوہات ہیں اور جو تنازعات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ ہماری بھی دعا ہے اس سلسلے کے اندر۔ اور آخری معاملہ گولڈ سکینڈل، 200 ارب روپے سے زائد مالیت کا سکینڈل۔ ماضی کے اندر وفاقی حکومت کی جانب سے ایک کنسیشنری SRO جاری کیا گیا جس کے تحت گولڈ امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی کہ آپ گولڈ امپورٹ کیجئے، ڈیوٹی ٹیکسز کی چھوٹ تھی، اور پھر یہاں پر یہ تاجروں کو انسینٹیو تھا حکومت کی جانب سے کہ آپ نے اس سے زیورات تیار کرنے ہیں، زیورات تیار کر کے عالمی مارکیٹ میں فروخت کرنے ہیں تاکہ پاکستان میں زر مبادلہ آ سکے۔ یہ ایک اچھی اسکیم تھی، لیکن اس کے اندر کسٹمز حکام کی بڑی کلیدی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ جو اشیاء آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ پھر اس کے اگینسٹ ترسیلات بھی پاکستان، ریمیٹنس بھی پاکستان آئیں، لیکن یہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ فیک کمپنیوں کے نام کے اوپر بڑی مقدار کے اندر یہاں سے سونا سمگل کیا گیا، پڑوسی ملک سمگل کیا گیا، کھربوں روپے کا اسکینڈل بتایا جاتا ہے۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور اور لاہور کے ڈرائی پورٹ کو اور کسٹمز کے جو مختلف پوائنٹس تھے ان کو یوز کیا گیا۔ FBI نے انٹرنل آڈٹ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن کچھ اعلیٰ حکام کے ایما کے اوپر اس ساری تحقیقات کو بند کر دیا گیا۔ لیکن آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا وفاقی ٹیکس محتسب مشتاق سکیرہ صاحب کو، جب انہوں نے چارج سنبھالا، میڈیا نے اس معاملے کو رپورٹ کیا تو وفاقی ٹیکس محتسب کے آرڈیننس کی سیکشن 9(1) کے تحت وفاقی ٹیکس محتسب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ انہوں نے از خود نوٹس لیا، تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ آرڈر کیے کہ FBI کے جو افسران اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیس FIA کو بھجوایا جائے، امپورٹر ایکسپورٹر جو اس کے اندر ملوث تھے ان سے ریکوری کی جائے اور ان کے خلاف بھی متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ لیکن FBI کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کا فیصلہ کیا اور کسی بھی بااثر لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے قانون کے مطابق صدر مملکت سے FBI نے یہ اپیل دائر کر دی وفاقی ٹیکس محتسب کے فیصلے کے خلاف کہ ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے تاکہ ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا پڑے۔ لیکن جو ہمیں دستاویز موصول ہوئیں، صدر مملکت عارف علوی نے یہ FBI کی اپیل ریجیکٹ کر دی ہے، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر وفاقی ٹیکس محتسب نے جو اپنے از خود نوٹس کے اختیارات کا استعمال کیا اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ٹیکس چوروں کے خلاف یہ اچھا فیصلہ تھا۔ اس کے اوپر FBI کی ذمہ داری تھی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے، لیکن FBI ٹال مٹول کر کے رائٹ لیفٹ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب صدر مملکت نے FBI کی اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب FIA اس معاملے کی انکوائری کرے گی اور اس کے ساتھ بہت بڑے پاکستان کے جاگیردار جو غلط طریقے کے ساتھ اپنی آمدن پر زرعی آمدن ظاہر کر کے انکم ٹیکس کی چھوٹ حاصل کرتے تھے، اس کے اوپر بھی FBI کی اپیل صدر مملکت نے ریجیکٹ کی ہے۔ اور اب وفاقی حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ایک وسیع انہیں موقع ملا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کریں بلکہ FBI کے اندر وہ لوگ جو ایسے عناصر کو سپورٹ کرتے تھے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے، آج وہ بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کے خلاف اب FIA کارروائی کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ٹیکس چوری کی مد میں، ان سے ریکوری بھی ہوگی۔ تو ایک بڑا قابل تحسین اقدام کیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے، اور اس کا انیشیٹو لیا تھا وفاقی ٹیکس محتسب مشتاق سکھیرہ صاحب نے، جن سے لوگوں کو بہت سی شکایات ہیں، اعتراضات ہیں ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے، لیکن وہ کیس لاہور کے اندر پینڈنگ ہے، اس کی اپنی حقیقت ہے، مستقبل میں کبھی اس معاملے کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہو گیا ہے گولڈ سکینڈل، جس